100 साल पुराना आजमगढ़ का एक गांव जिसका नाम है कौनरगहनी। इस गांव के इतिहास को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं, पर आज हम इस गांव के सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हुए सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। कौरागहनी नामी गांव कस्बा सरायमीर से नॉर्थ साउथ में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित एक सुंदर गांव है। कहा जाता है कि इस गांव को शेख सिराजुद्दीन नामी एक सिपा सालार ने बसाया था, जो मोहम्मद शाह तुगलक की फौज के एक वीर योद्धा थे। 1200 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह तुगलक भारत आया तो शेख सिराजुद्दीन भी उसके साथ भारत आए। मोहम्मद शाह तुगलक ने शेख सिराजुद्दीन की बहादुरी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें इस जगह का जागीरदार बना दिया। शेख सिराजुद्दीन को इस जगह से इतना प्रेम हो गया कि वो यहीं रहने लगे और इस जगह का नाम कौरागहनी रखा। हालांकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि मोहम्मद शाह तुगलक कहीं से भारत नहीं आया था, बल्कि वो 1290 ईस्वी में मुल्तान में पैदा हुआ था। मुल्तान अब पाकिस्तान में है। मोहम्मद शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ग़ियासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद उसका बेटा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम उलूग खां था, जिसे लोग मोहम्मद शाह तुगलक के नाम से जानते थे। मोहम्मद शाह तुगलक ने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक राज किया और 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा में उसकी मृत्यु हो गई। ठट्टा अब पाकिस्तान में है। उसे तुगलकाबाद फोर्ट नई दिल्ली में दफन किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कौरागहनी को 1200 ईस्वी में नहीं बल्कि 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी के बीच किसी साल बसाया गया था। और शेख सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के साथ कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो भारत ही के रहने वाले थे। हाँ, ये सच है कि अब तक शेख सिराजुद्दीन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। कुछ लोगों का मानना है कि शेख सिराजुद्दीन पहले शिवराज सिंह थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना कर अपना नाम शेख सिराजुद्दीन रख लिया। शेख सिराजुद्दीन के आने से पहले यहाँ भट्ट नामी एक बरादरी रहा करती थी, जो शेख सिराजुद्दीन के आने के बाद कौरागहनी को छोड़कर कहीं और चली गई। धीरे धीरे शेख सिराजुद्दीन की नस्ल आगे बढ़ती रही और उनके बेटों पोतों से ये गांव फैलता और बढ़ता चला गया। यहाँ के जितने शेख बरादरी के लोग हैं वो यहाँ के असल बाशिंदे हैं। हाँ, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यहाँ के असल बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि अपने नानिहाल या ससुराल में या अपने पूर्वजों के नानिहाल या ससुराल में रह रहे हैं। कौरागहनी में रहने वाले खान बरादरी के लोग इस गांव के असल बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि वो या तो बाहर से आए हैं या फिर अपने पूर्वजों के नानिहाल या ससुराल में रह रहे हैं। शेख सिराजुद्दीन और उनकी नस्ल के लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ दूसरी बरादरी और धर्मों के लोगों को भी बसाया था, जिनमें अंसारी, मंसूरी, हज्जाम, शाह, चूड़ी बेचने वाले और गैर मुस्लिम हजरात वगैरह शामिल हैं। इसलिए कौरागहनी में कई धर्मों और ज़ात पात के लोग पाए जाते हैं। यहाँ हर धर्म और कास्ट के लोग मिलजुल कर कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं। ज़ात पात और धर्म के नाम पर यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। इस समय कौरागहनी में शेख सिराजुद्दीन की 18वीं 19वीं नस्ल रह रही है। फ़िलहाल कौरागहनी में फूलपुर रोड के पूरब तरफ मुस्लिम आबादी है और चारों तरफ छोटी छोटी कई गैर मुस्लिम आबादियाँ हैं। गैर मुस्लिम आबादी अब मजमूई एतबार से मुस्लिम आबादी से ज़्यादा है। कहा जाता है कि कुआं राह की बिगड़ी शक्ल कौरा है, क्योंकि यहाँ रास्ते में एक कुआं था जिससे राहगीर और मुसाफिर पानी पीते थे। इसलिए इस गांव का नाम कौरागहनी पड़ गया। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। वैसे कौरागहनी में तो कई एक कुएं हैं। अब किस कुएं पर कौरागहनी का नाम कौरागहनी पड़ा, ये कह पाना ज़रा मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि कौरागहनी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और अपनी बिगड़ी हुई हालत में राइज है, जिसके मानी अमन का गहवारा यानी शांति का प्रतीक और सिंबल ऑफ पीस के हैं। कौरागहनी में पढ़ने लिखने का माहौल हमेशा रहा है। यहाँ बहुत पहले मकतब कायम किया गया था, जिसकी जगह ज़रूरत के लिहाज से बदलती रहती थी। भारत की आज़ादी से पहले इस पूरे इलाके का ये एक अकेला गांव था जहाँ बेसिक एजुकेशन के लिए मकतब कायम था। आसपास के ज़्यादातर गांव के बच्चे और बच्चियां यहाँ तालीम हासिल करने आया करते थे। वो मकतब आज भी मदरसतुल असरार के नाम से मौजूद है।
اب بہت سے نئے اسکولوں کے کھل جانے اور مکتب کے ذمہ داروں کی عدم دلچسپی کے سبب مکتب کی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نسواں انٹر کالج بچیوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے ہوئے آج سے لگ بھگ 22 سال پہلے مدرسۃ الاسرار کے بغل میں علامہ اقبال نامی ایک نسواں انٹر کالج کھولا گیا، جہاں بچیوں کو چھٹی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب اس انٹر کالج کی بھی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ حافظ محمد ابراہیم جونیئر ہائی اسکول چھٹی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک کی تعلیم دینے والا یہ جونیئر ہائی اسکول آج سے تقریباً 55 سال پہلے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک مائنارٹی جونیئر ہائی اسکول ہے جہاں میڈیم آف ایجوکیشن ہندی بھاشا ہے۔ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے کئی اسٹوڈنٹ آج مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ فی الحال اس اسکول کی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ ان اسکولوں کے علاوہ کونرا گہنی میں اب کئی ایک پرائمری اسکول اور انٹر کالج کھل چکے ہیں، جیسے ممتاز ہائر سیکنڈری اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول چریا اوسر، بابو جگجیون رام پرائمری اسکول، قمر النساء پبلک اسکول اور کملا پرساد اسمارک انٹر کالج وغیرہ۔ فی الحال کونرا گہنی میں ایک اچھے مکتب، ایک بہترین انٹر کالج اور ایک عمدہ نسواں انٹر کالج کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو گاؤں ہی میں بہتر سے بہتر بیسک ایجوکیشن دے سکیں۔ کونرا گہنی واسیوں کو ایک بہترین ہاسپٹل کی کمی کا احساس ہمیشہ رہا ہے۔ یہاں اب تک کوئی قابل قدر ہاسپٹل نہیں کھل سکا ہے۔ ہاں، ابتدائی علاج معالجے کے لیے کئی ہاسپٹل اور ایک آدھ نرسنگ ہوم ضرور ہیں۔ فرینک اینڈ ڈیبی اسلام ہیلتھ کلینک اس ہیلتھ کلینک کی تعمیر فرینک اسلام صاحب نے کروائی ہے۔ اس کی بلڈنگ انتہائی شاندار اور خوبصورت ہے۔ مختلف ڈاکٹروں کا الگ الگ چیمبر ہے۔ کئی MBBS اور MD ڈاکٹروں کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈاکٹر جن کی نیم پلیٹ ان کی کیبن کے باہر لگی ہوئی ہے کبھی دکھائی نہیں دیتے، سوائے ڈاکٹر شاہ عالم BUMS علی گڑھ کے۔ تو کل ملا کر اس ہیلتھ کلینک کی حالت اونچی دکان پھیکا پکوان جیسی ہے۔ عابدین دواخانہ زین العابدین ابن سید احمد نامور حکیم گزرے ہیں۔ ان کے صاحبزادے رئیس احمد بھی ایک اچھے حکیم تھے۔ ڈاکٹر محمد اکمل ابن رئیس احمد نے دادا کے نام پر اپنے ہاسپٹل کا نام عابدین دواخانہ رکھا ہے۔ اس ہاسپٹل میں ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر اور سرجن کے نہ ہونے کے سبب مریضوں کی کریٹیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں فوری طور پر اعظم گڑھ کے کسی بڑے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اکمل عرف گڈو ہاسپٹل ڈاکٹر اکمل عرف گڈو کے یہاں بھی ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی آپریشن اور سرجری کا انتظام نہیں ہے۔ ادیب نرسنگ ہوم آزاد مارکیٹ کونرا گہنی ادیب نرسنگ ہوم بچوں کی پیدائش اور بچہ بچہ کی عام طبی ضرورتوں کا ایک نرسنگ ہوم ہے۔ اس نرسنگ ہوم سے ایک ہومیوپیتھ اور ایک ڈینٹل ہاسپٹل بھی جڑے ہوئے ہیں، جہاں ابتدائی علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں۔ آزاد مارکیٹ کونرا گہنی ہی میں ایک اور ہومیوپیتھ اور ڈینٹل ہاسپٹل ہیں۔ ڈاکٹر فیضان دواخانہ میں بھی مریضوں کے لیے عام طبی سہولیات دستیاب ہیں۔ ان اسپتالوں اور دواخانوں کے علاوہ چند ایک اسپتال اور دواخانے اور بھی ہیں جہاں صرف عام طبی سہولیات ہی دستیاب ہیں۔ کونرا گہنی گاؤں میں دو چھوٹی مارکیٹ بھی ہیں، ایک کو بنیانے والی مارکیٹ اور دوسری کو آزاد مارکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنیانے والی مارکیٹ میں تقریباً 20 دکانیں ہیں، جن میں مٹی کے خوبصورت برتنوں کی دکان، چائے اور سموسے کے ہوٹل، اناج اور راشن کی دکان، کرانہ اسٹور، الیکٹرک کی دکان، TVS موٹر سائیکل کی ایجنسی اور دواخانے وغیرہ ہیں۔ آزاد مارکیٹ کونرا گہنی کی نئی مارکیٹ ہے جس میں 60 سے زائد دکانیں ہیں۔ اس مارکیٹ میں انسانی ضروریات کا تقریباً سارا سامان ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کے درمیان کئی ایک کرانہ، سبزی، گوشت، چائے کی ٹپری اور ہیئر کٹنگ سیلون وغیرہ کی دکانیں بھی ہیں، جو اچانک سے آئے ہوئے مہمانوں اور عزیزوں کے لوازمات کا فوری انتظام کرنے میں معاون ہیں۔ کونرا گہنی کی زمین زرخیز ہے، یہاں مختلف فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، کچھ فارن کنٹریز خاص کر گلف کنٹریز میں ملازمت کرتے ہیں۔ اس گاؤں سے کئی گریٹ پرسنالٹیز کا تعلق رہا ہے۔
ان ساری چیزوں کے بارے میں ہسٹری آف کونرا گہنی کی پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کونرا گہنی سے تعلق رکھنے والی کچھ گریٹ پرسنالٹیز کا ذکر پہلے ویڈیو میں نہیں ہو سکا تھا، آئیے آج ان پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ شاہد عقیل عبدالعزیز کے بعد کونرا گہنی کے سرپنچ ہوئے۔ انہوں نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا۔ شاہد عقیل زبردست شخصیت کے مالک تھے، علاقے میں ایک بااثر اور عادل سرپنچ کی حیثیت سے مشہور تھے۔ سہیل احمد ابن جلیل احمد سہیل احمد شکار کے بہت شوقین تھے۔ ان کا نشانہ جلدی خطا نہیں کھاتا تھا۔ ان کے پاس جرمنی اور برمنگھم انگلینڈ کی عمدہ بندوقیں تھیں۔ آپ کو بچوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ بچے کھیل کود میں اکثر ان کا مالی نقصان کر دیتے تھے، لیکن آپ نے بچوں کو کبھی برا بھلا نہ کہا۔ آپ کو اپنی زبان پر پورا کنٹرول حاصل تھا، کبھی کسی کا آدھا ادھورا نام نہیں لیتے تھے۔ کئی برس تک مدرسۃ الاسرار کے ناظم اور نائب ناظم رہے۔ تقریباً 30 سال تک حافظ محمد ابراہیم جونیئر ہائی اسکول کے مینیجر بھی رہے۔ فی الحال موصوف کے صاحبزادے ڈاکٹر ظہور عالم شبلی نیشنل کالج میں لیکچرر کے عہدے پر فائز ہیں۔ مولوی بسم اللہ ابن عبدالعزیز مولوی بسم اللہ انتہائی خوش مزاج اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ کوئی بھی ہو، چند منٹ ہی میں آپ کے خلوص و محبت کے برتاؤ اور گفتگو کے انداز کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ مولانا ہر چھوٹے بڑے کو لپک کر سلام کرتے اور گرم جوشی سے جواب دیتے۔ آپ مولوی ایوب اصلاحی کے شاگرد تھے۔ آپ نے آخری عمر تک مدرسۃ الاصلاح پر استاذ کے فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر محمد اجمل ابن ایوب اصلاحی ڈاکٹر محمد اجمل ایوب کا شمار عربی زبان کے نامور محققوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ برسوں مدینہ یونیورسٹی میں لیکچرر کے عہدے پر فائز رہے اور ہندوستان میں مجمع اللغۃ العربیہ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ آپ انتہائی سادہ مزاج اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ ان صاحبان کے علاوہ کونرا گہنی میں تقریباً 10 PhD ڈگری ہولڈر، 10 سے زائد MBBS، 10 سے زائد BUMS، کئی انجینئر، 8-10 وکیل، 30 سے زائد پوسٹ گریجویٹ، 60 سے زائد گریجویٹ، 50 سے زائد حفاظ کرام اور تقریباً 40 مدرسۃ الاصلاح کے فارغین ہیں۔ یہاں ان تمام حضرات کا نام لے پانا ذرا محال ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کونرا گہنی میں مشاعرے کی روایت کافی پرانی ہے۔ پہلے یہاں باقاعدہ ادبی شعری نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ اب تقریباً 20 سال سے پابندی کے ساتھ کل ہند مشاعرے اور کوی سمیلن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بہترین شعراء کے عمدہ کلام کو سننے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور سماجی کارکنان کی آمد بھی ہوتی ہے۔ کونرا گہنی کے مشاعروں میں مہمان خصوصی کے طور پر رام نریش یادو سے لے کر کرکٹر اظہر الدین تک کی آمد ہو چکی ہے۔ کونرا گہنی کے لوگ اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کافی ممتاز ہیں۔ یہاں کی اخلاقی قدریں اب بھی نسبتاً کافی بلند ہیں۔ یہاں کے لوگ مذہبی و مسلکی تعصبات و اختلافات سے عموماً دور رہتے ہیں اور ہر کسی کا کشادہ دلی و کشادہ ظرفی سے استقبال کرتے ہیں، مگر وقفے سے ایسے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں جو ان تمام باتوں پر خاک ڈال دیتے ہیں۔ چند ایک ایسے مفاد پرست بھی ہیں جو چند پیسوں کے لیے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے یہاں کے لوگ جس بلندی پر تھے، اگر آنے والی نسلیں انہی کے راستے پر چلتیں تو یقیناً یہ گاؤں ایک مثالی گاؤں ہوتا، مگر تعلیم کے تعلق سے بے رغبتی کے سبب یہ گاؤں مسلسل تنزلی کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ گاؤں کے بیشتر نوعمر لڑکے مختلف کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ادھر چند سالوں سے دوبارہ کچھ امید دکھائی دے رہی ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اب کچھ بیداری نظر آ رہی ہے اور اب کئی ایک نوجوان طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ الاصلاح، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی اور لکھنؤ وغیرہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ گاؤں دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اور ملک و قوم کی خدمت کرے۔ آمین۔